अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मेरे साथ बरतानिया से नजम सेठी साहब मौजूद हैं, जहाँ तारीख का बुलंद तरीन दर्जा हरारत देखा जा रहा है। नजम सेठी साहब, अस्सलामुअलैकुम। मुस्कुराते हुए नजम सेठी साहब दिखाई दे रहे हैं और ऐसी ही कुछ मुस्कुराहट आज इत्तेहादी जमातों का हुकूमत के साथ जो इजलास हुआ उसमें भी मुस्कुराहटों के तबादले हमने देखे, सब खिले हुए चेहरे दिखाई दिए और हमें याद आ गया वो वक्त जब तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ करते थे तो उसमें भी मुस्कुराहटों का ऐसा ही एक गुलदस्ता दिखाई देता था। ऐसा लगता था सब हशाश बशाश हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने में आया, तो इस पर सब ने अफसोस का और ताज्जुब का इजहार इसलिए किया क्योंकि स्टॉक मार्केट में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। रुपया तारीख की बुलंद तरीन जो डॉलर का रेट है वो पहुंच चुका है 225 टू 227 देखा जा रहा है डॉलर का अगेंस्ट रुपी रेट। तो इस पे हमें इत्तेहादी जमातों का जो इजलास था ये फैसला उसमें होता हुआ सुनाई दिया, दिखाई दिया और सभी इस बात पर मुत्तफिक दिखाई दिए कि हम ये मुद्दत पूरी करेंगे, हमें कबल अज़ वक्त इंतखाबात सूट नहीं करते। और जो पंजाब में वजारत आला हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की है उसको भी बचाने की कोशिश 22 जुलाई को की जाएगी। 3 दिन का ये फासला है, लेकिन घंटियां बज रही हैं इमरान खान साहब की जानिब से और काफली की जानिब से, और शेख रशीद साहब भी मुसलसल घंटी बजाए जा रहे हैं कि वक्त करीब आ गया है और 23 जुलाई को हमज़ा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे और उसके बाद वफाक की जानिब पेशकदमी होगी। सेठी साहब, ये तो साबित हो रहा है कि शदीद बहरान में हुकूमत संभालने का जो फैसला था ये मुस्लिम लीग नून के कम अज़ कम गले को आन पड़ा है और अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि वैसे किस तौर निकले। लेकिन अखलाकी तौर पर उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये फैसला होगा इत्तेहादी जमातों के इजलास में कि हम असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं और आवाम से रुजू करेंगे। आपको नहीं लगता कि ऐसी सूरत हाल में अपने इक़्तिदार को तूल देना एक और बड़ी सियासी खुदकुशी नून लीग के लिए साबित हो सकता है? आयशा, मैं मुस्करा रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन ये था कि मुस्कराऊं या आंसू बहाऊं। तो मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि मुस्कराना चाहिए, इसलिए ताकि और लोग मायूस ना हो जाए। सिचुएशन तो बिल्कुल मायूस कुन है, मुस्कराने की कोई गुंजाइश नहीं, ना आप में, ना हम में, ना किसी पाकिस्तानी में, ना इस्टेब्लिशमेंट में, ना ही नून लीग में, और ना ही पाकिस्तान की कौम में। मुस्कुरा अगर कोई रहे हैं तो इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्हें ज़्यादा फिक्र नहीं होता मुल्क का, वो अपना ही सोचते हैं। चले, ठीक है, ठीक है। अब आइए, आपका जो सवाल है, आपका सवाल ये है कि ये कैसे सरवाइव करेगी ये गवर्नमेंट, और अखलाकी तौर पे इनको अब क्या करना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। आप तो यही कह रहे हैं बेसिकली। अब बात ये है कि ये मुझे यह समझ नहीं आती कि आप लोगों को अखलाक कहाँ से याद आ जाती है। बड़ी कन्वीनियंट है ये अखलाकी सोच। मैं देखता हूँ कभी कभी जज हजरात भी अखलाक के ऊपर पहुंच जाते हैं जब और कुछ नहीं मिलता, और आप एंकर लोग भी और सब लोग जब और कुछ नहीं मिलता तो अखलाक की बात करनी शुरू कर देते हैं। अखलाक सियासत में कहाँ होती है? किस कहीं दुनिया में अखलाक के ऊपर भी सियासत हुई है? सियासत तो जैसे वो अंग्रेजी का मुहावरा है, रियल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, नॉट द आर्ट ऑफ प्रिंसिपल, नॉट द आर्ट ऑफ मोरालिटी। तो ये तो बातें हैं आप जैसे लोग करते हैं ताकि कुछ बहस हो, कुछ असूलों की बातें हों। असूलों की कोई बात नहीं होती, हकीकत की बात होती है। हकीकत को कैसे तब्दील करना है, कैसे बरकरार रखना है, स्टेटस को करना है, नहीं करना। और सारा जैसे इमरान खान साहब, जो कि मैं अब सोच रहा हूँ कि मैंने जरदारी साहब को डबल पीएचडी दी हुई है, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को पहली पीएचडी तो अब दे ही देनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो तो अब आर्मी चीफ को तजवीज दे रहे हैं कि गली कोई नहीं, यू टर्न करना तो नॉट ओनली इज इट नीडेड, नेसेसरी। हर सियासतदान को माहिर होना चाहिए यू टर्न्स करने के लिए। तो यू टर्न्स के अंदर अखलाक की कहाँ से बात आती है? तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि अगर पीटीआई अखलाक को मंजूर नहीं करती अपने रोजमर्रा के फैसलों में, सियासी फैसलों में, तो नून लीग क्यों करे? तो आपको क्यों ये इतनी तकलीफ होती है कि जी वो तो नहीं करते, ना करें मगर आप तो करें? वो तो रिजाइन नहीं करते थे जबकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो गया था, तो कोई बात नहीं, वो तो ये है वो है। अब बात ये है कि असूल जो होते हैं वो, या अखलाक की बात जो होती है, हर एक के लिए एक ही होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मैंने कहा सियासत में होती नहीं है, बातें होती हैं मगर हकीकत प्रैक्टिस में ये नहीं होता। चले, इसको तो मैंने फारग किया ये अखलाक वाले नॉनसेंस। अगली बात आइए आप, अगली बात ये है कि करना क्या चाहिए इनको, अपने जी। मफाद में या मुल्क के मफाद?
اصلی ایشو یہ ہوتا ہے ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے لیے کہ جو وہ کام کرتے ہیں وہ پارٹی پولیٹیکل انٹرسٹ میں ہوتا ہے یا پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے. اب کیونکہ پاکستان کی انٹرسٹ اسٹیبلشمنٹ کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے, کاروباری لوگوں کا دوسرا انٹرسٹ ہوتا ہے, مڈل کلاسز کا تیسرا انٹرسٹ ہوتا ہے, لینڈ لارڈ کلاسز کا دوسرا انٹرسٹ ہوتا ہے, بیرونی ملکوں کا دوسرا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو یہ پھر نیشنل انٹرسٹ ہوتا کیا؟ کون فیصلہ کرے گا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی یہ نیشنل انٹرسٹ ہے, یا ایک منتخب حکومت یہ فیصلہ کرے گی نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, یا نجم سیٹھی فیصلہ کرے گا, یا عائشہ فیصلہ کرے گی, یا زرداری صاحب فیصلہ, کون فیصلہ کرے گا؟ ہر بندہ نیشنل انٹرسٹ کو اپنے پارٹی پولیٹیکل یا ذاتی انٹرسٹ کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے. اور یاد رکھیے ہمیشہ اپنا ذاتی انٹرسٹ یا پارٹی انٹرسٹ جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو آگے رکھنا ہے, باقی اس کو جو کپڑے پہنانے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کے پہنانے ہیں. جی دنیا میں ساری جگہ پہ ایسی ہوتا ہے, ہر بندہ کہتا ہے نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے, یہ کرنا چاہیے. دراصل وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے انٹرسٹ میں یہ بہتر ہے, یا ہماری کلاس کے انٹرسٹ میں یہ بہتر ہے, یا ہماری گروہ کے انٹرسٹ کے یہ بہتر ہے, یا ہماری قبائل کے انٹرسٹ کے لیے یہ بہتر ہے, یا ہماری پارلیمنٹ کے انٹرسٹ میں یہ بہتر ہے, اینڈ سو آن. تو اب آئیے نون لیگ کس جہاں آ کے پھنس گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ فیصلے وہ کرے جو آج میرا خیال ہے سارا ملک کہہ رہا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں یہی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ فیصلہ کریں, فائنینشیل ڈیفالٹ کو بچائیں, اور اس کے بعد جو بھی ہارڈ شپ ہوتی ہے, جو بھی مشکلات آتی ہیں ان کا سامنا کریں اور ہمیں اس دلدل سے نکالیں. نہیں تو ہم اب چوتھے نمبر پہ آ گئے ہیں, جو 5 یا 25 ممالک ہیں دنیا میں جو کہ فائنینشیل ڈیفالٹ اوپر نیچے کی طرف ان کو کسی جگہ پہ پلیس کیا ہوا ہے, اب چوتھے نمبر پہ. یہ مطلب ہے کہ آپ کے آگے کوئی گھانا ٹائپ اس قسم کی کوئی افریقہ کی کوئی ریپبلکس ہیں اور وہ ان کا حال آپ سے زیادہ خراب ہے, مگر آپ ڈیولپڈ نیشنز میں سے یو آر رائٹ آن دا ٹاپ, اور آپ ہر روز سلپ کر رہے ہیں. کسی وقت بھی آپ کے ابھی ایل سیز بند ہو گئے ہیں, سب کچھ بند ہو گیا, آپ کا سری لنکا کا حال کل ہو سکتا ہے, پرسوں ہو سکتا ہے, ترسوں ہو سکتا ہے. اور وہ جس طریقے سے ڈالر بڑھ رہا ہے اور روپیہ گر رہا ہے, اور جس طریقے سے آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور آپ اور اقدامات کرنے جا رہے ہیں اور تکلیف ہو رہی ہے, اسی اسٹیج پہ بھی یہ آپ کے اوپر آسمان گر سکتا ہے. تو کیا اس کو بچایا جائے یا اپنی مفاد میں سوچا جائے کہ یار اگر ہم آسمان گرتا ہے اس کو ہم روکتے ہیں مگر اس کا نقصان ملک تو بچ جائے گا مگر پارٹی کا نقصان ہو جائے گا, جیسے کہ یہ 20 سیٹوں کے اوپر پارٹی کا نقصان ہو گیا کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام جو کہ عمران خان صاحب ریفیوز کر دیا تھا. میں پارٹی کا انٹرسٹ نہیں نقصان کرا سکتا, ملک کا ہوتا تو ہوئے, میں چھوڑ رہا ہوں اور میں نہیں کروں گا, میرا انٹرسٹ جو ہے وہ یہی ہے. انہوں نے آ کے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر کہ ملک کو بچاؤ انہوں نے کر دیا. اب ان کی حالت خراب ہوگی بیکاز عوام جو ہے وہ کہتی ہے ہمیں نہیں پتا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. جی ہمیں پتا ہے کہ پیٹرول جو قیمت اتنی ہے, ہم گھر سے ادھر جاتے ہیں تو ہمارے پاس پیسے نہیں بچتے. غریب لوگ کہتے ہیں ہمیں پتا کہ اتنی مہنگائی ہوگی, ہمیں نہیں پتا یہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. ہمیں تو یہ سہولت, ہمیں تو یہ ہے کہ بچائیں, ہمیں یہاں سے بچائیں کیسے؟ 70 سال کی گڑبڑ آپ کے گلے پڑ گئی اب, اور جاتے جاتے عمران خان صاحب آپ کو ایک ایسے دلدل میں پھینک گئے ہیں جہاں سے آپ نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا. نکلتے ہیں تو آپ مشکل ہے اور نہیں نکلتے تو مشکل ہے. تو ان کے لیے بڑے مشکل فیصلے کا یہ وقت ہے. اور آج بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے جو آج فیصلہ کیا ہے, جو میں نے سنی ہے ایک پریس کانفرنس, اس میں عائشہ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم مستعفی نہیں ہوں گے, ریزائن نہیں کریں گے, ہم ٹکے رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے پنجاب کو بھی رکھنے کی, اور ہم اسلام آباد میں بھی بیٹھے ہیں اور ہم آئی ایم ایف کا پروگرام پورا کریں گے اور ہم پوری اپنی ٹرم کریں گے. یہ ان کا فیصلہ ہے. تو ظاہر ہے پھر آپ کا سوال جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے نا کہ کیسے کریں گے, جس طریقے سے حالات بدل رہے ہیں کیسے کریں گے. 22 تاریخ کو پرویز الہی صاحب اگر بن جاتے ہیں چیف منسٹر, جس کی چانسز بہت زیادہ ہیں, اگر وہ چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد عمران خان صاحب دھمکی دیں گے کہ اگر آپ نہیں جاتے تو پھر ہم آ رہے ہیں, ہم 50,000 لوگ پنجاب سے لا رہے ہیں اور 50,000 لوگ لا رہے ہیں کے پی سے, اور ہم آپ کی گورنمنٹ گرانے آ رہے ہیں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہی رہے گی اور اس گورنمنٹ کی ہیلپ نہیں کرے گی تو پھر یہ اڑ جائیں گے, پھر وہاں تشدد ہوگا, یا یہ اسلام آباد کی پولیس اور رینجرز کو بلائیں گے. اگر رینجرز آ کے ان کے آرڈرز فالو کرتے ہیں تو خون خرابہ ہو جائے گا, اگر آرڈرز فالو نہیں کرتے تو کو ہو جائے گا. مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے سسٹین کرے گی اگر اس کے اوپر ایک عوامی حملہ ہوتا ہے تو اور ساری بیوروکریسی بھاگ جاتی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر آپ یہ بھول جائیں نیشنل انٹرسٹ, پھر پارٹی انٹرسٹ میں تو یہ اڑ جائیں گے
خان صاحب اس کا جو فائدہ ہے وہ خان صاحب کو نہیں ملے گا، سارا ملک ڈوب جائے گا، اور آئی ایم ایف بھاگ جائے گی، سارے بھاگ جائیں گے، اور وہ کہیں گے جی ڈیفالٹ ہو گیا، اور انڈیا خوش ہوگا، وہاں ڈھول بجیں گے کہ پاکستان نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار کے اپنے پاؤں کاٹ لیے، ہمیں 70 سال میں جو کامیابی نہیں ملی تھی آج عمران خان نے ہمیں دلا دی ہے، اور اللہ خیر صلی اللہ، مہنگائی اور بڑھ جائے گی، $250 ہو جائے گا، شارٹ چیزیں جو ہے وہ ملیں گی نہیں، پیٹرول بند ہو جائے گا، انقلابی صورتحال ہو جائے گی، اسلامی پسند لوگ باہر نکل آئیں گے، اسی طریقے کے ساتھ اور سیپریٹسٹ باہر نکل آئیں گے، اور بیرونی ملکوں کی مداخلت شروع ہو جائے گی آپ کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر۔ امریکہ سوچے گا اب تو یہ گر گئے، فارغ ہو رہے ہیں، ان کا بھی وہی حال ہو رہا ہے جو لیبیا کا ہوا ہے، یا جو یوگوسلاویا کا ہوا تھا، یا سوویت یونین کا ہوا تھا، جی یا ٹوٹنے جا رہے ہیں، فارغ ہونے جا رہے ہیں، ہم اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کریں، یہ صورتحال بننے اس جا رہی ہے۔ سچویشن میں اب نا، آپ ہاں سیٹھی صاحب، اس سچویشن میں نا نیوٹرلز کے کردار کی جو کمی ہے نا وہ بڑی شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے کہ جب وہ سیاست سے لا تعلق ہوتے ہیں تو کیسی گڑبڑ ہوتی ہے، کیسی کھچڑی پکتی ہے، ایسا امپریشن بھی آ رہا ہے کہ اگر وہ لا تعلق نہ ہو تو شاید معاملات سدھر جائیں۔ اب بھی آپ جو نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ ذرا بات کا ہے، مسلم لیگ نون کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے اس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جاوید لطیف صاحب جنہوں نے پچھلے سال بھی ایک انکشاف کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی اسائنمنٹ پہ ہیں، اب وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جماعتوں کے اندر اداروں کے لوگ اگر فیصلہ کریں گے تو ایسا ہی نتیجہ نکلے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے غلطیاں کی ہیں، اس کا ملبہ ہم نہیں اٹھائیں گے، لیکن شہباز شریف صاحب ہمیں اس کے برعکس کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم ہی اٹھائیں گے، ہم ہی سنبھالیں گے، چاہے اس میں جو مرضی نقصان ہو جائے، نظریے کا ہو جائے، ووٹ بینک کا ہو جائے۔ نواز شریف صاحب اتنے عرصے سے خاموش کیوں ہیں؟ 14 جون 2022 کے بعد سے انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کی، ضمنی انتخاب کے حوالے سے بھی کوئی ٹویٹ نہیں کی، مریم نواز کیمپین چلاتی رہی۔ یہ مسلم لیگ نون کا میکنزم ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہے کیا؟ بالکل صحیح سوال ہے۔ دیکھیے، یہ میں پھر سے دہراؤں گا اس کا ایک حصہ جو پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب کا موقف ہمیشہ سے یہ تھا، مریم کا بھی یہ تھا، وہ یہی تھا کہ حکومت مت لیں، ڈیزالو کریں، الیکشن کروائیں۔ اسی وقت اپریل میں جب عمران خان صاحب گھر گئے تھے تو اس وقت آ کے سنبھالتے، اور 15 دن کے اندر اندر جو بھی قانون الیکشن لاز کرنے تھے وہ کرتے، اس کے بعد ڈیزالو کرتے اور گھر چلے جاتے۔ اس وقت پرابلم یہ تھا کہ اتنا کہنے کو تو بڑا آسان ہوتا ہے ڈیزالو کرنا، مگر سوال یہ تھا کہ حکومت اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیزالو بھی کرتے تو کے پی میں تو عمران خان نے ڈیزالو نہیں کرنی جی، اور پنجاب کے اندر صورتحال یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور اس کے اندر پرابلمز ہو رہے تھے، اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اگر وہ ڈیزالو کر دیتے فیڈرل گورنمنٹ اس وقت تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت، چوہدری پرویز الہی کی حکومت رہتی وہاں۔ تو اگر پنجاب میں ڈیزالو نہیں ہونی تھی، کے پی میں ڈیزالو نہیں ہونی تھی، گلگت بلتستان میں ڈیزالو نہیں ہونی تھی، کشمیر میں ڈیزالو نہیں ہونی تھی، اور زرداری صاحب نے سندھ میں ڈیزالو نہیں کرنی تھی، تو پھر ایک فیڈرل گورنمنٹ ڈیزالو ہو جاتی، اور سارا کے سارا 3/4 پاکستان جو ہے، پنجاب بھی اور کے پی بھی اور باقی 2 صوبے جو ہیں، سیمی صوباز جو ہیں، وہ بھی عمران خان میں ہاتھ میں ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ تو مجھے بتائیں کس قسم کی فری اینڈ فیئر الیکشن ہونی تھی؟ مگر یہ ہو نہیں سکا سیٹھی صاحب، یہ ہو نہیں سکا۔ لیکن اب جاوید لطیف کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب پورا سچ بول دیں تو نہ صرف انہیں 2/3 اکثریت ملے گی بلکہ باقی جماعتوں کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی۔ وہ پورا سچ کیا ہے جو نواز شریف صاحب نہیں بول رہے؟ اور پی ڈی ایم جماعتوں کے حوالے سے یہ بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں، لیکن اسحاق ڈار کی واپسی کا اعلان تو ہو چکا تھا نا، انہوں نے اپنی زبان سے خود بولا۔ تو یہ مہینہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک ہی نیوکلیئر آپشن باقی بچا ہے، وہ یہ کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، ان سب کی سیاست کو ذرا آگے لے کے چلیں، گرم کریں سیاست کو، اور عمران خان صاحب کا میدان میں آ کے مقابلہ کریں، پتہ چل جائے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پوزیشن لینی پڑے ریاست کے حق میں؟ دیکھیے، بات یہ ہے عائشہ، وہ جو میں نے سوال کھڑا کیا ہے جی، کہ یہ ڈیزالو ہوگی اسلام آباد اور پنجاب نہ ڈیزالو ہو اور کے پی نہ ڈیزالو ہو تو وہ تو پھر الیکشن نہیں ہوگی نا، وہ تو پھر عمران خان صاحب کے پاس آدھا پاکستان کی ایڈمنسٹریشن ہے اور باقی زرداری صاحب اور لوگوں کے پاس ہے، تو یہ تو نون لیگ توڑ جائے گی۔ تو کون سی سیاسی جماعت ہے جو اتنی بڑی حماقت کرے گی آپ کے لیے؟ کیونکہ عائشہ کہتی ہے کہ جی اصول بھی کچھ چیز ہے، اور شان کہتا ہے کہ جی وہ مورل ہائی گراؤنڈ بھی ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو یا تو یہ ہوتا کہ ساری جگہ پہ الیکشن کال ہو جائے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی دیر نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ اسی لیے کل کے پروگرام میں نے آپ سے پورے ڈیٹیل میں یہ بات کی تھی، میں نے آپ سے یہ کہا تھا
کہ یہ صورتحال ایسی ہے جس میں جب تک اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوگا ون وے اور دی ادر، اصلی نیوٹرلٹی یہ نہیں کہ چپ کر کے بیٹھے رہیں. جی نیوٹرلٹی آج کے زمانے میں نیوٹرلٹی یہ ہے کہ نہ نون لیگ کی سائڈ لے، نہ عمران خان کی سائڈ لے، مگر ایسا ایک ماحول کریٹ کریں جس کے اندر سب کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ ہو. اگر الیکشن چاہتے ہیں اور آپ بھی چاہتی ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں تو پھر لیول پلئنگ فیلڈ کریں. پنجاب میں بھی الیکشن ہو، کے پی میں بھی الیکشن ہو، سندھ میں بھی الیکشن ہو، اور باقی جگہ پہ بھی الیکشن ہو، بلوچستان میں بھی الیکشن ہو، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جائے اور سب جگہ سارے پاکستان میں الیکشن ہو، عوام کی رائے لے لی جائے ٹوٹیلٹی میں. تو یہ تو ابھی ہو نہیں رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ جب تک یہ ماحول ایسا کریٹ نہیں ہوگا تو یہ کنفیوژن رہے گی، اور نون لیگ کو سمجھ نہیں آئے گی آنا ہے یا جانا ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنا. کیونکہ وہ یہ تو نہیں کرے گی کہ جی وہ ایک ایسی سچویشن میں آ جائے جہاں وہ بالکل وائپ آؤٹ اور اپنے پاؤں پہ ایک کلاڑی نہیں کلاڑیاں مارنی شروع کر دے، چاقو مارنے شروع کر دے اپنے، تاکہ عمران خان صاحب اس کا فائدہ لے لیں. ایسے نہیں ہوتا. اب آپ آئیے، آپ نے جو اگلا سوال پوچھا، جو جاوید صاحب جو بات کر رہے ہیں، اب مجھے نہیں پتا کیا باتیں ہیں نواز شریف صاحب کے پاس جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بات کر دیں تو بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہوتی. میرا خیال ہے جاوید صاحب تھوڑا سا ذرا جذباتی ہو رہے ہیں اور تھوڑا سا ڈرامہ بھی کریٹ کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ عمران خان کے پاس ہے یا نواز شریف صاحب کے پاس ہے جس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ یہ جو بات ہے نا لیول پلئنگ فیلڈ، میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ آج اگر لیول پلئنگ فیلڈ اسٹیبلشمنٹ کریٹ کر دے، یا اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری مل کے، اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری جو ریاست کے ادارے ہیں وہ سیاست دانوں کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ کر دیں تو، اور سارے ملک میں الیکشن ہو جائیں، تو اس لیول پلئنگ فیلڈ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا، ایک تو الیکشن کمیشن کو یہ جو اٹیک کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اس کو ختم کیا جائے، الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا جائے اور یہ اس کے اوپر اٹیک آنی بند ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر عمران خان کو لاڈلا بنایا ہوا ہے، جو ابھی تک بنایا ہوا ہے، مطلب ہے نہ الیکشن کمیشن، نہ عدالتیں، کوئی ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لاڈلا ہے نا، اور صحیح کہتے ہیں جاوید صاحب کہ لاڈلا ہے، تو پھر نواز شریف کو بھی چھوٹا سا لاڈلا بنا لیں یا ان کی لاڈلا پن کو ختم کریں. اچھا، اب ان کی لاڈلا پن کو ختم کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہ ان کے لیے کھلی چھٹی ہے الیکشن لڑنے کے لیے، تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی واپسی کی اجازت ہونی چاہیے، اور واپسی کے بھی یہ نہیں کہ گرفتار کر کے کوٹ لکھپت پا دے. پھر ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے، مریم کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی کینوس کریں، وہ بھی آزاد ہو کر باہر چلے نکلے، عوام کے پاس جائے، اپنا موقف پیش کریں. اگر عمران خان کر سکتا ہے تو ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے، ڈار صاحب کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ ان کی پوری پارٹی پھر ان کو اجازت ہونی. لیول پلئنگ فیلڈ کا تو یہ مطلب ہے جی. تو لیول پلئنگ فیلڈ کے دو مطلب ہیں، سب جگہ پہ الیکشن ہو، صرف اسلام آباد میں نہیں، پنجاب میں بھی ہو، کے پی میں بھی ہو، سب جگہ. اور دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور واپس آ کے اپنی پارٹی کو لیڈ کریں، اور کوئی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. اگر عمران خان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے تو نون لیگ کے اوپر بھی اور ان کے لیڈرز کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. اب نواز شریف صاحب ضرور واپس آئیں گے، میری اطلاع کے مطابق بھی وہ بالکل سوٹ کیس پیک کر کے تیار ہو کے بیٹھے ہو. اچھا. جیسے آپ نے پہلے سنا تھا کہ ڈار صاحب آ رہے ہیں، پھر سنا نہیں آ رہے. یہ معاملہ جو معاملہ اٹکا ہوا ہے وہ یہ لیول پلئنگ فیلڈ کی ایشورنس نہیں مل رہی. اچھا. اگر لیول پلئنگ فیلڈ کی ایشورنس مل جائے تو یہ سارا ملک اصولوں پہ واپس چلا جائے. اور اصول یہی ہے کہ سارے ملک میں انتخاب ہوں، ایک ہی وقت ہوں جیسے پہلے ہوتے تھے، اور سپریم کورٹ، جوڈیشری اور الیکشن کمیشن ان کو پروٹیکٹ کرے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے، پاکستان کی افواج جو ہے، ان کے امبریلا کے نیچے یہ سب کچھ ہو تاکہ کوئی دھاندلی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی چیز نہ ہو. اور یہ آر ٹی ایس، یہ وہ سب چیزیں بھول جائیں اور آپ نیوٹرلٹی، اصل نیوٹرلٹی شو کریں. اور اگر ان دونوں پارٹیز میں سے آگے کسی نے رول کرنا ہے، 100 بسم اللہ، مگر گیو دا لیول پلئنگ فیلڈ. اور جب تک لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو لاڈلا ہی اگر سمجھا جائے گا، اور یہاں اسی قسم کے پرابلمز چلیں گے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکتے اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ریورس نہیں ہو سکتی، تو پھر کیسے جا کے الیکشن ہوگی؟ یہ لیول پلئنگ فیلڈ کی گارنٹی کس کی طرف سے آنی چاہیے سیٹھی صاحب؟ یہ لیول پلئنگ فیلڈ عمران خان تو نہیں گارنٹی دے گا نا عائشہ. ہاں. تو اب یہ کیا، یہ کس قسم کا سوال آپ نے پوچھا مجھ سے؟ نہیں، شرارتی سوال ہے. اور ہاں دیکھیں نا، نیوٹرل رہ کے انہوں نے دکھا تو دیا. ابھی ان الیکشنز کے اوپر بھی یہ جو حکومت ہے وہ بھی سیٹسفائیڈ ہے، نیوٹرلز رہے. شیخ رشید کہہ رہے ہیں ان کے وقار میں اضافہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے. اب اور کیا چاہیے لیول پلئنگ فیلڈ کے لیے؟
وہ ہمیشہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ بیہائنڈ دا سینز ہوتی ہے. میں آپ کو ایک جاتے جاتے بتا دوں, یہ جو آج کا فیصلہ سنایا ہے, جو پریس کانفرنس کی ہے نون لیگ والوں نے, جی جی کہ جی اب ہم مشاورت کر رہے ہیں, اور ابھی تک تو یہ فیصلہ ہے جی کہ جی پنجاب میں بھی لڑیں گے اور کوشش کریں گے جیتنے کی, جی جی اور ابھی ہم بالکل پوری ٹرم کریں گے اسلام آباد میں. ایگزیکٹلی. یہ فیصلے, اس کے پیچھے 2-3 کنڈیشنز ہیں جو کہ واضح نہیں کی گئی. تو روک کے رکھے نا سیٹھی صاحب, بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی تاکہ سسپینس برقرار رہے. وہ 2-3 کنڈیشنز کیا مسلم لیگ نون کے پیش نظر ہو سکتی ہیں جس کے سبب انہوں نے ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا, حالانکہ وہ جانتے ہیں عمران خان صاحب کی ریزسٹنس اس وقت عروج پر ہے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. سیٹھی صاحب, مسلم لیگ نون کو اتحادی حکومت کو صاف نظر آ رہا ہے آگے کنواں پیچھے کھائی, معیشت جدھر جاری ہے, ہر روز خبریں بن رہی ہیں, لیکن وہ مسکرا رہے ہیں, کوئی غم ہے اس کو شاید چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے کیا سوچ کے وہ 3 کنڈیشنز جن کا آپ نے ذکر کیا, کیا ہیں وہ جس کے سبب وہ ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ یا تو پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو, اگر حمزہ خود کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پرویز الہی, اگر پرویز الہی پر 22 تاریخ کو جیت جاتے ہیں تو وہ ڈیزالو کریں, تاکہ پھر اس کے بعد اسلام آباد کی حکومت بھی اپنے آپ کو ڈیزالو کریں. اگر یہ ڈیزالو نہیں کریں گے تو وہ کیوں ڈیزالو کریں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پھر عدالت کے ذریعے نواز شریف صاحب واپس آئیں, جیل بالکل نہیں جائیں گے, اور الیکشن میں ان کو کینوس کرنے کی اجازت ہوگی فرام دی کورٹس, ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف پروگرام ہے, یہ پھر جو کیئر ٹیکرز آئیں گے, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس میں شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب, اور اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو وہ بھی ان کے ساتھ بھی مشاورت کر کے ایک ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی جائے جو کہ ہائی جیک نہیں ہوگی اس کے دوران ڈیورنگ دا 2 or 3 month پیریڈ, اور تکڑے لوگ ہوں اس کے اندر, اور وہ لوگ جو کہ آئین کو فالو کرتے ہیں, یہ نہ ہو کہ کل کو اس کو کوئی ہائی جیک کر. تو اس قسم کی کنڈیشنز چاہیے ہوں گی, تو پھر جا کے یہ ڈیسولوشنز ہوں گی اور ایک نئی الیکشن کی طرف ہم بڑھیں گے. اچھا, اس سچویشن میں جب اتنا پرابلم ہے سیٹھی صاحب, بالکل ڈسکنیکٹ ہے نواز شریف صاحب معاملات سے, یا ابھی وہ خاموش ہیں؟ نہیں, بالکل کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہے ان کی. میری اطلاع کے مطابق ان کے ساتھ مشاورت شہباز شریف صاحب کرتے ہیں. کبھی کبھی زرداری صاحب کی بھی بات ہو جاتی ہے ان کے ساتھ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کا اپنا ایک موقف ہے, اور تو پہلا موقف ان کا صحیح تھا. اگر اس وقت ان کی بات مان لیتے تو آج یہ مسئلے نہ ہوتے, پر بہرحال اب بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی طرف ملک بڑھ سکتا ہے, اور یہ سچویشن بچاؤ ہو سکتی ہے اگر ایک صفحے پہ سارے آ جائیں. کیونکہ اگر ایک صفحے پہ آ جاتے ہیں اور مشاورت ہو کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جاتی ہے, اور پروونسز کے اندر سب ڈیزالو ہو جاتی ہیں سب چیزیں, تو پھر یہ ہے کہ آپ ایک آواز کے ساتھ ایک صفحے پہ کھڑے ہو کے ساری کی ساری قوم کے نمائندے جو ہیں پلس اسٹیبلشمنٹ, وہ ایک ایسے کیئر ٹیکرز بنائیں گے جس کی حقیقی طور پہ آئی ایم ایف بھی اس کو تسلیم کرے گا, دنیا بھی تسلیم کر لے گی کہ یہ یونٹی کے کیئر ٹیکرز ہیں. پھر ان کے ساتھ کوئی یہ دقت نہیں آئے گی آئی ایم ایف پروگرام کو فالو کرنے کی, اور پھر 2-3 مہینے کے بعد الیکشن ہو جائیں گے, پھر ایک منتخب حکومت آ جائے گی, اور وہ پھر جو اگلا مشکل فیصلے ہیں وہ کرتی رہے گی اگلے 5 سال کے لیے, اور ملک بچ جائے گا. اچھا سیٹھی صاحب, 22 جولائی جس کا تذکرہ اب زور و شور سے ہو رہا ہے, اور جس کے بارے میں رانا ثنا نے کہہ دیا کہ 5 سے 7 بندے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں اگر وہ نہ آئیں. اب اس بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پر موجود ہے. خواجہ سعد رفیق نے آج کی پریس کانفرنس میں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار کی ریویو کی آپ کے پاس پڑی ہے درخواست نظر ثانی کی, وہ ابھی تک نہیں سپریم کورٹ نے دیکھی, تو ہمیں اس پہ اعتراض ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا. بہرحال 22 جولائی کا جو انتخاب ہوگا وہ تو ظاہر ہے اس فیصلے کے ہوتے ہوئے ہوگا. آپ کے خیال میں زرداری صاحب ڈبل پی ایچ ڈی جو چودھری شجاعت حسین کے پاس پہنچ چکے ہیں, وہ کوئی چمتکار کر سکتے ہیں؟ 22 جولائی کو کوئی اپ سیٹ ہو سکتا ہے, یا یہ سیدھی سی پرویز الہی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی جیت ہے؟ اب مجھے نہیں پتا, آپ کہہ رہی ہیں کہ زرداری صاحب چودھری شجاعت کے پاس پہنچ گئے ہیں, تو ظاہر ہے وہ تو آپ کو پتا, کل پروگرام میں نے کیا تھا, میں نے اس میں یہی کہا تھا نا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ لائنز آف کمیونیکیشن پرویز الہی کے ساتھ پھر سے کھول سکتے ہیں, ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور جو شجاعت کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. ہم جو ہیں, جب ہم ہیں تو کیا غم ہے,
ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. وہی پرانا فارمولا جو تھا جب آپ ہمارے ساتھ تھے تو آپ نے پھر تھوڑی سی یو ٹرن لی, تو ایک اور یو ٹرن لے کے واپس آ جائیں. ہم آپ کو چیف منسٹر بھی بنائیں گے اور آپ کے ساتھ آگے جا کے 20 سیٹیں جو پہلے والی فارمولا تھا اس کو بحال کر دیتے ہیں, ریوائیو کر دیتے ہیں اس فارمولے کو. تو یہ تو ہر وقت یہ آپشن پاسبل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز الہی جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا ہے یا یہ کہ زرداری صاحب اور پی ڈی ایم کے ساتھ جانا ہے. پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جب وہ نیوٹرلز تھے تو انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب زرداری صاحب کے ساتھ جائیں گے, عمران کے ساتھ نہیں جائیں گے. مگر پھر آخری دن آپ کو یاد ہوگا کوئی کہیں سے کوئی فون کال آ گئی اور اس کا اتنا پاور تھا اس فون کال کا کہ یہ انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا اور یو ٹرن کر کے بھاگے گئے عمران خان کے ساتھ, جس کی وجہ سے پھر ان کے لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو گئے چوش شجاعت کے ساتھ, جنہوں نے کہا ہے کہ کیتا ہی دس سے بغیر جا کے اٹھ کے چلا گیا, اسی تے وعدے کر کے آئے ہیں, اسی تے کٹھے مل کے دعاواں بھی مانگ لی ہیں سن, اسی تے لڈو بھی اور گلاب جامن بھی کھا لے سن اور کھوائے بھی سن زرداری صاحب نے. یہ تو کی کیتا ہے. تو بہرحال وہ تو انہوں نے کر دیا, بیکاز میرا خیال ہے بڑی پاورفل قسم کی ٹیلی فون کال آئی تھی. اب ظاہر ہے وہ ٹیلی فون کال کہاں سے آئی تھی اور کتنی پاور تھی, اگر وہ نیوٹرل سے تو پھر سمجھ نہیں آئی ہوا کیا. بہرحال اب میں اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, نہیں تو پروگرام ہی بند ہو جائے گا. اس واسطے بات یہ ہے کہ کچھ ہوا تو تھا, تو اب بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو چلو اگر وہ نہیں ہو سکتا جو اس وقت ہوا تھا, مگر اس سے پہلے جو ہوا تھا, جو زرداری صاحب نے بیٹھ کے جو پورا فارمولا بنا کے سوئی دھاگا لے کے کپڑا بنایا تھا جس کے اندر ٹینٹ کے اندر سارے ہی تھے, تو وہ ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ بھی. مگر اس کی سب سے پہلے جو اس کی پری کنڈیشن ہے, اس سے قبل پرویز الہی صاحب کو بیٹھنا پڑے گا نا جا کے چیف منسٹر. مگر جب وہ ایک دفعہ چیف منسٹر بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد کون کیا کہہ سکتا ہے کہ ان کا کیا موقف ہوگا. کیا وہ بات عمران کی مانیں گے, اسٹیبلشمنٹ کی مانیں گے جو کہ نیوٹرل ہے, یا وہ زرداری صاحب کی بات مانیں گے. آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ پھر بہت بڑی کنفیوژن ہوگی پنجاب کے اندر. اور جتنی دیر تک یہ کنفیوژن چلے گی اتنی دیر تک میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریزائن نہیں کرے گی. اگر وہ ریزائن نہیں کرے گی تو یہ جو ڈالر ہے, یہ جو انسٹیبلٹی ہے, یہ بڑھے گی, کیونکہ لوگ یہ کہیں گے ابھی کرتی ہے, ابھی ہوتی ہے. یہ پھر سارے کا سارا ماحول جو ہے نا یہ گندا ہی رہے گا اور کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. نہ نون کا ہوگا, نہ عمران کا ہوگا, نہ ملک کا ہوگا, نہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا, نہ پرویز الہی کا ہوگا. تو ان کے خلاف سارا وقت یہی ایک سازش چل رہی ہوگی کہ جی بندے انہوں نے غائب ہو گئے, کوئی ادھر چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا ہے, وہ ایبسنٹ ہو گئے, ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا. تو یہ چلتا رہے گا جب تک پنجاب سٹیبلائز نہیں ہوتا, اسلام آباد نہیں سٹیبلائز ہو سکتا. اور اگر پنجاب جو ہے وہ الیکشن کی طرف ریزولوشن کی طرف جاتا ہے تو میں آپ کو آج گارنٹی دیتا ہوں کہ جس دن پنجاب میں ڈیسولوشن ہوئی اور وہ اپ ہولڈ ہو گئی, اس کو چیلنج ہوا اور چیلنج ریجیکٹ ہو گیا, اور سپریم کورٹ کا جو ڈیسولوشن ہوئی ہے وہ صحیح ہوئی ہے اور ڈیزالو کرے اور الیکشن کی طرف جائے پنجاب, اس کے اگلے دن میں آپ کو کہتا ہوں اسلام آباد میں شہباز شریف صاحب ڈیزالو کر دیں گے. اور یہ اصول کی بات آ جائے گی کہ چلو باقی نہیں کرتے, مگر پنجاب میں اور سینٹر میں ڈیسولوشن ہو گئی ہے, وہاں فیئر اینڈ اسکوائر لڑیں گے. اور اس فیئر اینڈ اسکوائر لڑائی کے اندر زرداری صاحب بیٹھے رہے لے کے اپنا سندھ, عمران خان کے پی لے کے بیٹھا رہے, کرتا کرے نہیں کرتا نہ کرے. مگر یہ جو دو علاقے ہیں پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ, یہاں ہم کرتے ہیں الیکشن اور فیئر اینڈ اسکوائر الیکشن چاہتے ہیں. اور فیئر اینڈ اسکوائر الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف آئیں, واپس آئیں, کوئی پابندی نہ ہو اور اپنی پارٹی کو لیڈ کریں. پھر جا کے بات بنتی ہے نواز شریف ورسز عمران خان. یہ کیسے ہو گیا کہ جناب نواز شریف ورسز عمران خان نہیں ہو سکتا, عمران خان ورسز عمران خان نہیں ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اتنی پولرائزیشن ہے اور اتنی پاسبلٹیز ہیں سیٹھی صاحب کے انالیسس کرتے ہوئے اگر آپ ایک راستہ نکالتے تو اس میں سے 2 سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پڑتا ہے کہ ہم پہلے کیا پٹ اپ کریں. ابھی بات اگر کاف لیگ کی اور پی ٹی آئی کے اتحاد کی ہو رہی ہے تو پرویز الہی صاحب وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں, جبکہ عمران خان صاحب کا تو اب نظریہ ہی یہ ہے کہ فیصلے کرنے کا اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کو ہونا چاہیے, اور وہ اٹیک بھی بھرپور کر رہے ہیں جس سے پرویز الہی صاحب ماضی میں بھی منع کرتے رہے. کیا مستقبل میں بھی منع کریں گے؟ کتنا دیر آپ کو چلتا ہوا یہ اتحاد دکھائی دیتا ہے؟ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور پرویز الہی کا اتحاد یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ پرویز الہی صاحب فیصلہ کریں گے یہ اتحاد کب تک چلنا ہے, یہ عمران خان نہیں کرے گا. یہ دیکھیے نا, ایک سیکنڈ کے لیے میں بن جاتا ہوں پرویز الہی, حالانکہ پرویز صاحب یہ بات پسند نہیں کریں گے. اچھا اب میں پرویز الہی ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ تو نیپیز چینج کرتے رہے. ہاں ٹھیک ہے نا. کیا آپ کا خیال ہے کہ عمران خان معاف کرے گا پرویز الہی؟ سوال ہی پیدا نہیں. پرویز الہی صاحب نے ڈاکو کہنا معاف کر دیا. 4 سال پرویز الہی نے بے عزتی اپنی کروائی ہے عمران خان.
جی کیوں کہ بزدار کو ہٹاتے نہیں تھے. ہاں پرویز الہی کی بات چیت بند ہوئی بھی تھی. یہ تو مونس الہی تھا جو کہ نہیں ابھی رہنے دیں ابھی کر لیں گے. یہ مونس الہی گیم چلا رہا ہے, پرویز الہی اتنی نہیں چلا رہا. آج مونس الہی کو آپ چیف منسٹر بنا دیں ود ایشورنس, جو بنائے گا مونس الہی ٹک کے بیٹھ جائے گا وہاں. مونس الہی کے کیسز بھی ہیں نا, جی تو وہ بھی مسئلے ہیں. جی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب ڈرائیونگ سیٹ میں ہیں اس وقت, اور وہی اپنے 10-12 لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ میں. حالات ملک کے ایسے ہیں کہ دو سیاسی جماعتیں جو آپس میں اتفاق نہیں کر رہی, اور ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے ٹرمز کو. بٹ یہ ہماری سیاست کا یہ انفارچونیٹلی تاریخ ہماری ایسی ہے. منظور وٹو صاحب نے بالکل 90 کی دہائی کے اندر اس قسم کی چیزیں کی, جی اور کتنی ڈیسٹیبلائزیشن ہوئی اور کیا کیا جی نہیں ہوا ہے اس جی ملک کے اندر. ہاں ہاں تو اب تو ایٹ لیسٹ فلو کراسنگ تو ختم ہو گئی ہے. یہ تو چلے اچھی بات ہے, مگر تھوڑا بات آگے بڑھ گئی ہے. اب ڈی سیٹ کے بعد ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوتا اینڈ سو آن. چلے اب سب کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ ہو جائے گی. مگر بات یہ ہے کہ اب پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں ہے ساری گیم. پرویز الہی صاحب عمران خان کا ہاتھ بٹاتے ہیں یا زرداری صاحب کا کرتے ہیں, آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں, اور اگر نہیں کرتے کسی کا اور ابھی عمران کے ساتھ ہی چلتے ہیں, تو پھر زرداری صاحب اور ان کے دوست جو ہیں یہ پوری کوشش کریں گے کہ پرویز الہی صاحب کو ڈیسٹیبلائز کریں, اور کسی طریقے کے ساتھ حمزہ شہباز کی گورنمنٹ جو ہے وہ برقرار رہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہاں سچویشن ایسے ہے. آج وہ چیف منسٹر ہے نا حمزہ, جی جی ہے نا, ایسا ہی ہے, کیئر ٹیکر. جی جی تو کچھ ایسا لوگ ہی. تو ان کو یہ ایڈوائس دے رہے ہیں کہ آپ ڈیزالو کر دیں اسمبلی. بالکل چلے ٹھیک ختم ہے. کریں گیم کو, ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ ڈیزالو کریں. مگر پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ڈیزالو نہیں کر سکتے, یہ چیلنج ہو جائے گا اور سپریم کورٹ جو ہے آپ کی ڈیسولوشن کو غیر آئینی قرار دے دے گا. اگر ایسے ہوا تو پھر یہ آپشن بھی آپ کے پاس سے چلی جائے گی, رہے گا نہیں. اور پھر پرویز الہی صاحب آ کے دندن آئیں گے. تو ٹھیک یہ ہے. ساری باتیں اس وقت ڈسکشن میں ہیں ہاں ہاں کہ پرویز الہی کو کیا کرنا ہے, 22 تاریخ کو کیا ہونا ہے, 22 سے پہلے کیا ہونا ہے, 22 کے بعد کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ ذرا غور سے دیکھتے جائیے ہوتا کیا ہے. اصلی گیم جو ہے وہ پنجاب میں ہے, اسلام آباد میں نہیں ہے. لوگ بھول گئے ہیں. لوگ مفتاح اسماعیل کی بات ہو رہی ہے, شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے, بھول جائے ان کو. اچھا توجہ پنجاب کی طرف دیں. اچھا, یعنی پنجاب اسلام میں جو آباد سے کچھ ہوگا, نہیں ہو سکتا, کوئی دباؤ نہیں آ سکتا اسلام آباد پہ آپ کے خیال میں 3 دنوں میں؟ نہ اوکے. پنجاب کے اندر جو کچھ ہوگا, جو فیصلے ہوں گے ہاں ہاں پنجاب کے بارے میں ہوں گے, ہاں اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر زرداری صاحب بھی انوالو ہوں گے, اور پرویز الہی صاحب بھی انوالو ہوں گے, اور شہباز شریف صاحب بھی انوالو ہوں گے, اچھا اور ٹھیک ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مشاورت ہوگی. اوکے اوکے. تو جو گلو ہے جو سب کو جوڑے رکھتی ہے, اس سے پہلے مونس الہی کا تذکرہ ہوا, انہوں نے پرویز الہی صاحب کو جوڑ کے رکھا, تو ہے کچھ ایسی چیز جو کہ وقت پڑنے پر سب چیزوں کو ملا دیتی ہے, جو اس سے پہلے ایسے اجزائے ترکیبی نہیں رکھتے جو مل سکیں. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے پنجاب کی اہمیت کی, کہ پنجاب کی جو سیاست ہے وہ ملک کی سیاست کا رخ متعین کرے گی. لیکن ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت ٹھہرے رہنے کا فیصلہ کرتی ہے تو عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں. عمران خان صاحب کے پاس ضمنی انتخابات کے بعد ایک اچھا خاصا کانفیڈنس آیا ہے, جس کو لے کر انہوں نے اپنا اٹیک شدید کر دیا ہے. فواد چودھری صاحب وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم چاہیں تو ابھی حکومت ختم کر سکتے ہیں, لیکن ہم ان کو فیصلے کا وقت دے رہے ہیں. سیٹھی صاحب, ایسے میں الیکشن کمیشن میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ محفوظ ہے, ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ہفتے آ سکتا ہے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ فیصلہ کیوں نہیں دیتے. مریم نواز صاحبہ بھی اسی کی بات کر رہی ہیں, سبھی اسی حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں. پھر ایسی تقاریر عمران خان صاحب نے کی لیا خوشاب وغیرہ میں ضمنی انتخاب کی مہم کے دوران, جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو, چیف الیکشن کمشنر کو ٹارگٹ کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے برابر ہے الیکشن کمیشن کا اختیار. تو توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ریکارڈ حاصل کیا گیا ہے تقاریر کا, اس میں بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے کم سے کم, یا زیادہ سے زیادہ ان 2 کیسز میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے عمران خان نے دھجیاں اڑائی ہیں الیکشن کمیشن کی, اور خصوصاً چیف الیکشن کمشنر کی. تو کیا کیا تھا انہوں نے کیا فارن فنڈنگ کیس کے سارے فیصلے سنا دیے تھے؟ نہیں. کیا انہوں نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا؟ نہیں. کیا انہوں نے عمران خان صاحب کو کتنا فائن کیا؟ 20,000 روپے, 50,000 روپے. وہ بھی عمران خان اپنی جیب سے نہیں دیتے, وہ آ کے لاہور دے دیتا. تو کیا
کیا ان کو روکا تھا کہ وہاں نہیں جائیں گے، وہاں نہیں جائیں گے، وہاں نہیں کیمپین کریں گے؟ اس کے دوران عمران خان نے کہا ٹھٹھو میں جا رہا کی کر لو گے میرا تو لاڈلا ہے نا۔ جی تو اب بات یہ ہے کہ لاڈلا پن تو پھر نظر آ رہا ہے نا۔ ہوں اب عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے اس لیے خلاف ہیں، اور اس الیکشن کمیشن کو کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کی اپنی رپورٹ شائع کر دینی ہے اور آرڈر کر دینا، اور مجھے اس بات کا پتا ہے، سب کچھ تیار ہے۔ اچھا مگر وہی بات ہے نا، لاڈلا ہے، ہوں الیکشن کمیشن بھی انتظار کرتی ہے نا کہ کہیں سے کوئی اگر کوئی رکاوٹ آنی ہے تو ذرا آ جائے تو پتہ لگ جائے، اے نہ ہو کسی کر بیٹھی ہے تو باہر پھر ٹھاپ پہ جائے۔ اس لیے وہ مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے میرا خیال ہے اب آنے والا ہے، کیونکہ یہ جو پریشر دو قسم کا آ رہا ہے نا، ایک عمران خان گالی گلوچ پہ اتر رہے ہیں، صحیح مطلب ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب وقت ختم ہو گیا ان کا، اس لیے وہ ڈیسپریٹ ہوئے میں اٹیک کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو۔ ادھر سے شہباز شریف صاحب اور وہاں بھی باقی لوگ بھی اور آپ اور ہم بھی لگے ہوئے ہیں کہ یار کٹو فارن فنڈنگ کیس۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ چڑیا ہے نا، چڑیا جی کے پاس ساری خبر ہوتی ہوں ہے۔ تو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے، ایک دوسرا یہ فارن فنڈنگ پروہیبٹڈ تھی، یہ ہونی نہیں چاہیے تھی، تیسری یہ کہ اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا پورا، چوتھا یہ کہ اس کے اکاؤنٹس نہیں دیے گئے، پانچواں یہ کہ اس کو چھپایا گیا، اور چھٹا یہ کہ کم از کم اتنے کروڑ یا ارب روپے کی گھپلے ہیں۔ جی یہ تو ساری چیزیں پہلے بھی اسٹیبلش ہو گئی ہیں، اب وہ فارمل طریقے سے اسٹیبلش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آئے گی کہ جی سزا کیا دینی، وہ کیس جائے گا گورنمنٹ کے پاس، کیونکہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن ریکمینڈ کرتی ہے، اس کے بعد جو ایکچوئل کیس جو ریفرنس بناتی ہے ایڈمنسٹر، گورنمنٹ ہاں جی وہ پھر بناتی ہے حکومت۔ تو جب عمران خان کی حکومت تھی تو اگر یہ جو بھی مرضی کہتے عمران خان نے تو اپنے خلاف تو کاروائی نہیں کرنی تھی نا، تو اس لیے میرا خیال ہے اس وقت بھی وہ چپ کر کے بیٹھے رہے کہ فائدہ کیا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ اب وہ آئے گا فیصلہ، اس میں یہ فائن یہ کریں گے کہ جی اتنے ارب روپے ان کے جو تھے جو پکڑے گئے ہیں وہ فائن ہوگا، وہ ڈپازٹ کریں کیونکہ وہ انلیگل فنڈنگ تھی، اور میرا خیال ہے کوئی بین وین نہیں ہوگا، کوئی خان صاحب کے اوپر ٹھا کر کے کچھ نہیں ہوگا، صرف یہ ہوگا فائن ہوگا اور وارننگ ہوگی اور اس قسم کی کچھ چیزیں ہوں گی، اس سے زیادہ میرا خیال الیکشن کمیشن نہیں کر پائے گی۔ اس کے بعد حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کیس بناتی ہے، اور وہ کیس بنا کے پھر اگر اس سے زیادہ انہوں نے بین کرانی ہے پارٹی کو تو وہ پھر سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا، پوری ایویڈنس لے کے اور سپریم کورٹ کے آگے رکھنی پڑے گی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ہال اپ نہیں کر سکتی اور گورنمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں ان کے خلاف کیس کر سکتی، ڈرتی ہے کہ کیس کریں گے اور اس نے کہا کہ میں نہیں آتا، کر لو گی کرنا یہ، تو پھر اس کو گرفتار کرنے جائیں گے تو خون خرابہ ہو جائے گا، ایسے پاگل لوگ نے وہ سارے شور پا دیں گے، لڑ پیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو بالکل اسی قسم کی سچویشن ہوئی بھی ہے کہ اگر آپ مولانا کو پکڑتے ہیں اور مولانا کے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے لے ایسی تیسی توڑی، یا آپ ٹی ایل پی کے بندوں کو پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ لے گئے ہمارے بندے، ہم آ رہے ہیں آپ کے پیچھے۔ تو اب ملک کے اندر تو یہ حالات ہے کہ یعنی ادارے ریاست اسٹرانگ کے نہیں ہیں، ادارے، ہاں ریاست کے شخصیات ادارے طاقتور فارغ ہیں، ہیں، ہاں ہاں ریاست کے ادارے فارغ ہو چکے ہیں، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی فوج آ گئی سب دوڑ گئے۔ جی تو مطلب ہے کہ اس قسم کی صورتحال ہے تو کون اس کنویں کے اندر کودنا چاہے گا اور جی خون خرابے کی ذمہ داری لینا چاہے گا؟ تو انفارچونیٹلی جب ملک ٹوٹنے کو آتے ہیں یا ملک بدنام ہونے کو آتے ہیں یا گرنے کو آتے ہیں تو اسی قسم کے ماحول ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان کی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اگر 4 سال پہلے الیکشن نہ رکی جاتی اور حسب معمول یہ چیز چلتی تو شاید ہم یہاں نہ پہنچتے، مگر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ خیر سکتے۔ بالکل، جس طرح سیٹھی صاحب نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ انتخاب کرنا تھا کہ ہم روئیں یا مسکرا کے آغاز کریں، تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو رلا دینے والی ہے، لیکن پھر بھی مسکرا کے کسی اچھے کام کا، کسی اچھے موقع کا یا کسی اچھے موضوع کا انتظار کیا جا سکتا ہے جو کہ پاکستان کو ان حالات سے نکالے۔ حالات اچھے نہیں ہیں۔ پروگرام کے بارے سے آپ فیڈ بیک دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بان۔